बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान करे। दियार गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे हीरो हैं, अल्लाह ताला इस वक्त उन्हें लम्हे मौजूद में जो भी कोई चैलेंज दरपेश है, कोई मुश्किल दरपेश है, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो, उनका मददगार हो। आप पे और आपके बच्चों पे, आपके अहल खाना पे अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों की बारिश करे। मैंने कल एक वीलॉग किया और उसमें मैंने आपको कहा कि मरियम साहिबा की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, नवाज शरीफ साहब की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालात बदल रहे हैं और ये हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून उन तब्दीलियों का इदराक उस तरह कर नहीं पा रही, मतलब समझ नहीं पा रही कि हो गए रहे उन्हें देना। आज अगर मैं ये कहूँ कि ये बात क्लियरली समझ आ गई कि जो ऊपर फैसला साज हैं वो इमरान खान और इमरान खान के जेल के हवाले से कुछ फैसला कर चुके हैं और किस तरह आज अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये तो एक फेरी टेल है, ख्वाब की तरह की कोई चीज़ लग रही है कि जिस तरह अडयाला के आज दरवाजे खुले और जिस तरह इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे मामलात में आसानियाँ हुई, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हालात बहुत तेज़ी से बदल गए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ करने पे तैयार नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई वो नहीं कह रहा। और इस सतह के ऊपर मामला वो हो रहा है कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के गिर्द तो शिकंजा कसा जा रहा है या नहीं कसा जा रहा, बज़ाहिर उन पे ही कसा जा रहा है, लेकिन मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के मुझे लगता है दिन थोड़े रह गए हुकूमत के अंदर, कहीं और पास न जाना। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले आपको याद होगा कि इमरान खान के वकला कोई दरख्वास्त देते थे तो इंटरटेन ही नहीं होती थी, एतराज़ लगता था, ये होता था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद की जो पीटीआई की दरख्वास्त है उसके हवाले से जो बड़ा फ़ैसला किया है, जो कल नहीं हो पा रहा था, वो अगर आपको जब मैं आपसे शेयर करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई यार चीज़ें बदल रही हैं, ऐसे करके तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मरियम साहिबा गई हैं चीन। ये अचानक चीन का जो दौरा है किस सिलसिले में है और ये उन्हें मुल्क से बाहर जाना क्यों पड़ गया, मुल्क छोड़ना क्यों पड़ गया तो नहीं मैं कहता, लेकिन मुल्क से बाहर जाना क्यों पड़ गया। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। सबसे पहले आ जाएं अडयाला के दरवाजे खुलने पर। आपको याद है कि इमरान खान साहब पिछले 9 माह से कैद तन्हाई का शिकार थे। इस दौरान ना उनकी अजीज़ों से मुलाकात हुई, ना बहनों से मुलाकात हुई, ना बच्चों से फ़ोन पे बात हुई, ना डॉक्टर तक रसाई मिली। ऐसा लगता था कि उनके लिए तमाम हर किस्म के जो इंसानी हकूक़ के तहत उन्हें मराहत मिलनी चाहिए वो ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, एतजाज़ अहसन साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, वो मेरे साराना वीलॉग पे पड़ा है, ज़रूर देखिएगा। बड़ा तारीख़ी इंटरव्यू है एतजाज़ अहसन साहब का। उनका ये कहना है कि इमरान खान फिज़िकली तो बहुत फिट ही थे ना, और उनकी फ़िटनेस को तो दुश्मन भी मानते हैं, लेकिन इस दौरान इमरान खान ने अपने आप को रूहानी तौर पे बड़ा मजबूत किया है। वो जो उन्हें तन्हाई मिली, इस तन्हाई इमरान खान को अल्लाह के करीब ले गई। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप उनकी किताबों का इंतखाब देखें तो उससे भी आपको समझ आएगा कि वो हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत स्टडी किया और आपसे जुड़े हुए ज़िंदगी के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनको इमरान खान ने बहुत स्टडी किया। एनीवे वो ये बात कहीं और निकल गई, लेकिन असल चीज़ ये है कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी थी। मंगल को उनकी बहनें जाके अडयाला के बाहर खड़ी हो जाती थी और फिर खड़ी होकर वापस आ जाती थी। इस दौरान उनके साथ क्या बुरा सलूक नहीं हुआ। उन्हें उठा के चक्री से बाहर फेंक दिया जाता था, वीरानों में छोड़ आते थे पुलिस वाले वैन में बिठा के। एक दफ़ा तो वो दुकान में थी तो बाहर से दुकान का ताला लगा दिया गया, ठंडा पानी दिसंबर के अंदर उनके ऊपर फेंका गया। यानी कोई एक काम नहीं है जो उनके साथ हुआ। बहरहाल वो अपनी जंग लड़ती रहीं। यहाँ से मैं कट इट शॉर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए शफा, तो ये किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। और उसके बाद जो एपिसोड हुआ वो एक अलहदा चीज़ है, वो मैं आगे जाके आपसे करता हूँ। लेकिन
میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں، ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے بہت سارے دو لوگ کہتے تھے کہ سارا صاحب آپ کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مورال نہیں گرنے دیتے. میں نے انہیں کہا کہ میں مورال گرنے کی بات نہیں ہے، میں تو فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جو مجھے فیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور مجھے فیکٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے اندر لمبے عرصے کوئی اپنا پلان کرنا ہے تو وہ جب تک ایک سیاسی استحکام نہیں لے کے آئیں گے تب تک ممکن نہیں. اور سیاسی استحکام تب ہی آئے گا جب عمران خان کی زندگی میں استحکام آئے گا، جس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی، سارا کچھ ہوا. اور یہ وقت آیا کہ سپریم کورٹ نے جناب علی کہا کہ جی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو ہم اشرفیہ منتقل کر دیتے. پھر جو بھی ہوا وہ آگے جا کے میں بات کروں گا. اب کل یعنی آج کے دن منگل کے دن آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، بہنیں آتی ہیں، آ کے چلی جاتی ہیں، 10,000 ان کے ساتھ. آج اچانک نورین خان صاحبہ کو بتایا گیا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے. اگر یہ ویڈیو میرے پروڈیوسر چلائے تو آپ دیکھیں کہ نورین خان کے چہرے پہ کتنی خوشی ہے، جیسے کوئی عید کا دن ہو. اور نورین صاحبہ جا کے عمران خان سے ملی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی، کیونکہ پہلے نورین صاحبہ ملی، پھر ڈاکٹر عظمیٰ بھی ملی عمران خان سے، اب پھر نورین صاحبہ کی ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات کافی آدھا پونا گھنٹہ کہا جاتا ہے کہ ہوئی. اور اس ملاقات میں نورین صاحبہ نے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو باہر کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نورین صاحبہ محسن نقوی صاحب کا میسیج لے کے بھی گئی ہیں. اب یہ میسیج کیا ہے یہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ طے ہے کہ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین میں کہہ سکتا ہوں، یعنی ان کا فیس ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ ایک روزہ دورے پہ ایران گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، تو ان کے ساتھ محسن نقوی گئے ہیں. اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب زیتون کے کاشت کے اوپر خطاب فرما رہے تھے، اور آصف علی زرداری کیٹی بندر کے ترقی کے اوپر اجلاس کی. اب لیول دونوں کا چیک کر لو تسی کہ لو لیول کیے گئے، ٹھیک ہے نا. کہ ایک جڑا اپنے آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں وہ جناب علی زیتون کی کاشت کے اوپر تقریر فرما رہے تھے. دوسری جانب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسو کارڈ آصف علی زرداری صاحب وہ کیٹی بندر کی ترقی کے اوپر ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اور محسن نقوی صاحب ایران اور امریکہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کو اسسٹ کر رہے تھے. اس سے ان کا آپ لیول اندازہ کر لیں. اینی وے آج نورین صاحبہ کی ملاقات ہو گئی اور نورین صاحبہ نے عمران خان کو مکمل بریفنگ دی پاکستان کی کہ اس وقت پاکستان میں صورتحال کیا ہے، اور عمران خان صاحب سے کچھ ہدایات بھی لی. یہ ہدایات اب وہ باہر نکل کے وہ پبلکلی تو نہیں دیں گی، لیکن وہ ڈیفینیٹلی یہ ہدایات آگے پہنچائیں گی. یہ میں صبح کے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا. ذرا میں نے سن گن لینے دینا، پنجابی میں کہتے ہیں سن لین دے، اردو میں کہتے ہیں سن گن لینے دے، پھر میں اس پہ بات کروں گا. اچھا، اس کے بعد جو پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی گئی بشا بی بی سے. بشا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات کو پونے گھنٹہ جاری رہی کانفرنس روم میں، اور وہ دونوں پونا گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اور مختلف ایشوز کے اوپر باتیں کرتے رہے. وہ دونوں اتنے ذہین ہیں کہ کوئی بات امپورٹنٹ ہو تو وہ اب اشاروں کنایوں میں بھی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں کیمرے بھی لگے ہیں، وہ بگ بھی ہوتا ہے، ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ان حالات میں عمران خان کو کھل کے تو بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی بشا بی بی سے چونکہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول پہنچ گیا ہے کہ گل کنوے ہو جاتی ہے جیڑی پھر وہ اگے کنوے کر دیا نے. لیکن اب تو خیر یہ سلسلہ نورین صاحبہ کے ذریعے بھی کھل چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نورین صاحبہ باہر آ کے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گی. یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گی، گاڑی میں بیٹھیں گی، گھر چلی جائیں گی. ہاں اگر ان سے کوئی بات کرے گا تو وہ اتنا کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، جو بھی ہے، لیکن وہ اس سے آگے بات نہیں کریں گی. عمران خان کی جو بشا بی بی سے ملاقات ہوئی اس میں پونا گھنٹے کی ملاقات میں اب آپ ذرا سمجھیں کہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا نا اسٹریس لیول،
وہ یہی تھا کہ عمران خان کو تنہائی میں رکھا گیا تھا جس سے سٹریس لیول بڑھ رہا تھا. اب آج بشا بی بی سے ملاقات کرائی گئی, اور بشا بی بی کی ملاقات سے پہلے بشا بی بی کی ان کی بیٹی اور بھابھی سے ملاقات کرائی گئی. اب آپ کو نہیں لگ رہا جیسے اڈیالہ میں ملاقاتوں کا ایک سیزن شروع ہو چکا ہے, جس میں عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات, عمران خان کی بشا بی بی سے ملاقات, بشا بی بی کی اپنی فیملی سے ملاقات, یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اڈیالہ کے حالات بدل گئے, اور جڑے بدل چھائے سن وہ ہٹ گئے ہوئے, اور عمران خان کے لیے زندگی میں بہرحال آسانیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. اللہ کرے کہ اس کی زندگی میں یہ جو دکھ دلدر ہے یہ سارے دور ہو جائیں, اور عمران خان ایک بہتر حالت میں, صحت مند حالت میں پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے اویلیبل ہو. فی الحال مجھے یہ نہیں لگتا کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے. ہاں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے عمران خان کی لائف میں کچھ آسانیاں لا سکتی ہے. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل انہیں لے جانا پڑے گا. 100 گنڈے بھی کھانے نے تو 100 جوتیاں بھی کھانی ہیں نے. عمران خان کو وہاں لے جانا پڑے گا اور وہاں پہ ایڈمٹ بھی کرنا پڑے گا. وہاں سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں گی. عمران خان کی اتنی آج ملاقاتیں ہو گئی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی جاتی تھی, ان کی درخواست انٹرٹین نہیں ہوتی تھی, اور پھر کیا کہتے ہیں وہ درخواست دیتے تھے, پھر اس میں اعتراض لگ جاتا تھا, پھر کچھ رپھڑ پہ جاتا سی, پھر ڈیٹ ملتی تھی تو بڑی لمبی ڈیٹ مل جاتی تھی, اور یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن جس دن سے سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان کی شفا منتقلی کا فیصلہ دیا, اس دن کے بعد سے سپریم کورٹ کے تیور کچھ بدل چکے ہیں. ایک تو جس دن سپریم کورٹ کے میں یہ بینچ بنا تھا اسی دن یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہ بینچ ہے جو آزاد فیصلے, یعنی کہ لبرل ہیں, ان کے اوپر کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. یہ نہیں ضروری تھا کہ انہیں کوئی ہدایت دی گئی ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ لو جی اپنی مرضی سے اگر آپ کو کسی کو پرائم منسٹر بنانا ہو تو آپ کسے بنائیں گے, تو میں فوراً کہوں گا عمران خان. تو مجھے کوئی کہے نہ کہے, انہیں اسے پتہ ہے کہ انہیں کی کرنا ہے. اینی وے جب درخواست دی کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی, تو اس پہ اعتراض لگ گیا, تو مجھے بھی یہ ہوا کہ گل میرا حال ہے پھر 20-25 دن دہلی چلی جائے گی. لیکن آج سپریم کورٹ نے وہ درخواست نہ صرف منظور کر لی ہے بلکہ اسے نمبر بھی الاٹ کر دیا. نمبر ہے اس کا 8/2026, یہ اس درخواست کا نمبر ہے. اور اس درخواست کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ کہ توہین عدالت کی کارروائی تو ہوگی. اب دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی بات یہ کہ میں تو تیار تھا, میں نے تو آئی جی بھی وہاں بھیج دیا تھا, شفا کلینک بھی میں نے وارڈ بھی خالی کروا دیا تھا, سیکیورٹی کے بھی ایشوز میں نے حل کر دیے تھے, لیکن پھر جو کچھ بھی ہوا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, کیونکہ میرے جو ارد گرد رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھ پہ اتنا پریشر ڈالا یا معاملے کو اس طرح کر دیا کہ میں اپنا خاندان کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا, مجبوراً مجھے ان کے ہاتھوں پہ کھیلنا پڑ گیا. اب یہ مختلف جگہوں سے وضاحتیں جو ہیں آ رہی ہیں. دوسری جانب جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی, انہیں بھی اندازہ ہے کہ توہین عدالت کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک گئی ہے, تو وہ مختلف تعویلیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی اتنے رش اتنا تھا کہ ہم وہ اس لیے نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے وہ. ہم تو پوری دنیا میں عمل لا رہے ہیں یار, تو 200 بندے نہیں ساڑھے کو قابو ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 200 بندوں کے وجہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. دوجے پاسے تھی جناب کشمیری بندے نو لمحہ پائے ہیں. جس طرح آپ نے کے پی میں جو اللہ رحم کرے, میں اللہ رحم کرے جو میں ویڈیوز مجھ تک مل رہی ہے میں وہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کے پی میں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. جو وہاں کی ویڈیوز اور حالات آ رہے ہیں اس پہ میں یہی کہوں گا, اور خاص طور پہ میں اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ذمہ داران جو ہیں فیصلہ ساز ان سے کہوں گا کہ یہ موقع ہے جذبات سے نکل کے ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے کا. ہم ایسا کچھ نہیں ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا تصادم ہو جو بہت بدمزگی کی طرف چلا جائے. اینی وے وہ جی رانا ثناء اللہ نے کہا جی چونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل تھے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جڑے بندے اتنے کھڑے کیتے سن, پی ٹی آئی کی قیادت تو مسلسل یہی کہتی رہی لوگوں سے کہ آپ پلیز گھروں میں رہیں, کوئی باہر نہ نکلے,
کوئی اس طرف نہ جائے. مجھے ایسا لگتا کہ نون لیگ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے ہی بندے کھڑے کرتے سم ہوتے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور کیڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ جے ڈی وینس آتا ہے تو آپ 4 مہینے پنڈی کو ہی بند کر کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کی اپنی مرضی ہو تو, اور جب آپ کی مرضی نہ ہو تو آپ کہیں جی 20 بندے کھڑے سنتے جی ہوتے, حالات خراب ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو فرما دیا کہ جناب اس کی وجہ سے, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اب وضاحتیں آپ کو آنی شروع ہو گئی ہیں. وفاقی وزراء بول رہے ہیں کہ ہم میڈیکل بورڈ بنانے جا رہے ہیں, ہم یوں کرنے جا رہے ہیں, ہم یوں لیکن انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ گل ساڑھے وسوں باہر ہو گئی ہے, ہمارے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے اور توہین عدالت ہم پہ لگنی. آپ کو یوسف رضا گیلانی والا یاد ہوگا کہ توہین عدالت لگی, یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی, میں آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی, اور اس کے بعد وزیر اعظم نہیں رہے قانونی طور پہ. یہ شہباز شریف کا کیریئر تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, 2 دھاری تلوار سے کھیل رہی ہیں مریم صاحبہ. ایک طرف انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کیا, دوسری طرف ان کا ساڑھا چاچا ہی پھنسے گا نا ساری عمر کے لیے. اگر چاچا وزیر اعظم بننے سے رہ جائے گا ساری عمر کو, نہیں تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے, تو او دے بعد تو سوچو کہ کس کے چانس بنیں گے. تو یہ وضاحتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے جس طرح تحریک کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ وصول کی ہے, تو اسے کلیئر سمجھ آ گیا کہ سپریم کورٹ بھی اب اپنے فیصلے کرنے جا رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ پہ سے کسی نے پریشر کم کیا ہے یا ختم کیا ہے تو وہ اس پوزیشن میں آ رہی ہے, اور جنہوں نے ختم کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا ریلیف مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ تو نہیں ہے, لیکن وہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی زندگی میں تھوڑی آسانیاں آ جائیں. یہی خوف نون لیگ کا ہے. مریم صاحبہ گئی ہیں چین, اس سے پہلے بھی وہ چین کے 2 دورے کر چکی ہیں, اور پچھلے دورے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی. تیلا نہیں آیا اس دورے کے بعد. جاپان گئیں, تیلا نہیں آیا وہاں سے کوئی پاکستان کے لیے یا پنجاب کے لیے. باکو گئیں, وہ تو صرف ہمیں بینگن کا بھرتا ہی ملا کھانے کو. اب وہ پھر چین چلی گئی ہیں 5 روزہ دورے کے اوپر, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, ویسے مجھے یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. مجھے اس بات پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے کسی چینی کے ساتھ ہاتھ ملایا. مجھے لیکن وہ وقت جملہ یاد آ گیا کہ جب انہیں نیب کی عدالت میں وہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نامحرم وہاں پہ ہوتے ہیں, اس لیے میں نہیں آنا چاہتی. تو یہ جو ہاتھ ملایا, ظاہر ہے قوم کی ترقی کے لیے مریم صاحبہ کو لیڈ کرنا ہے, تو وہ اپنی قوم کے خاطر یہ قربانی دے سکتی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں. اور وہ ہاتھ چلو چینی نے نا, وہ بھی کیڑے بچا گول مول جائے میرے ورگے ہی نے, لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ جو گئی ہیں چین, کہہ یہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتہ, میں اس بات کو نہ اون کر رہا ہوں, نہ میں اس بات کا وہ کچھ کر رہا ہوں, نہ میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں, اور کچھ مائنر سی سرجری ورجری کا بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے. اب میں اس پہ کوئی کنفرم نہیں ہوں, نہ مجھے اس کے کوئی میرے پاس کوئی ثبوت ہے. میں نے جو لوگوں نے کے اندر اسپیکولیشن چلتی ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ چین کا دورہ کرنا جانا, وہاں سے پہلے بھی آپ 2 دفعہ گئے, وہاں سے کچھ نہیں لے کے آئے. ایک دفعہ آپ نے کہا جی ہم کینسر کا علاج لے آئے ہیں, اور وہ مشین ہے وہ جناب علی کینسر کا سارا علاج کر دے گی. میں تب بھی میں اچھل پڑا تھا کہ دنیا میں ایسی کون سی مشین ہے بھائی جو کینسر کا علاج بغیر کسی آپریشن کے کر دے گی. تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی جان ایسے اس پہ پتہ نہیں کتنے مریم صاحبہ کے جو دوست ہیں صحافی ویلاگرز, انہوں نے بڑی لمبی لمبی باتیں کی کتنے مشین. پھر مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ چین سے ہم وہ پتہ نہیں آئی ٹی کی ٹیکنالوجی لینے جا رہے ہیں, کتنے وہ آئی ٹی کی ٹیکنالوجی. جاپان گئی, وہاں سے پتہ نہیں وہ کیا سونامی لینے گئی تھی, وہ کتنے ہوئے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو چین کا دورہ ہے, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے کوئی صحت کے ایشو ہیں, کوئی تھوڑا سا میڈیکل سرجری ٹائپ ہے, تو مجھے خیر نہیں پتہ بھائی, میں اس بات کو نہیں کہتا. تیسری اور آخری بات پر میری سن لیں کہ پاکستان کی حکومت نے 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہ کب امپلیمنٹ ہوگا یہ مجھے نہیں پتہ. اس سے آپ انفلیشن کا اندازہ کر سکتے ہیں. کبھی 1 پیسہ جو تھا ہمارا وہ ہمارے 10 روپے کے برابر تھا, پھر ہم نے وہ 1 پیسہ, 5 پیسہ, 10 پیسہ,
अब 25 पैसा, 50 पैसा, फिर रुपया, फिर 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, ये इकाई थी। हमने वो नीचे से सारा कुछ उड़ा के रख दिया। अब हम सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं पेट्रोल 70 पैसे कम हो गए। 70 पैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर आप कहाँ से भाई 70 पैसे। हम एक ऐसी कौम है जो धोखा देते हुए और हम झूठ बोलते हुए हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। 70 पैसे का वजूद ही ख़त्म हो चुका है, 80 पैसे का वजूद ही ख़त्म हो चुका है, तो आप कहाँ से देंगे। अब इतलात ये कि 10 रुपये का नोट भी ख़त्म किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब डायरेक्ट जो पहली इकाई होगी पैसे की वो 20 रुपये का नोट होगी। यानी पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, फिर 1 रुपया, 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, ये 12 प्रोसेस थे हमारे इकाई के, वो सारे ख़त्म हो गए। अब हमारी जो डिजिटल माली इकाई शुरू होगी वो 20 रुपये के से शुरू होगी। इससे अंदाज़ा करें कि इस मुल्क के अंदर किस सतह की अफरात ज़र बढ़ रही है, कि हमें कितने जाली नोट छापने के बाद वो ज़ाया करने पड़ने क्योंकि उनकी वर्थ ख़त्म हो गई। तुसी 10 रुपये किसी फ़कीर नूं देते हो तुहाडे तक्कन लग पैंदा, लगदा है जेब विचों हत्थ पा के 100 दा नोट तुहानूं ना फड़ा दे। और मेरा ख्याल है ऊपर बैठे फैसला साजों को कुछ अंदाज़ा तो हुआ है कि जिन लोगों को वो लेके आए उन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह करे कि उन्हें मज़ीद इस बात की समझ आ जाए कि जब तक आवाम का फैसला इस मुल्क में नहीं चलेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम।